बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। जगदीश की आंख खुली तो फिजा में हंकी बढ़ चुकी थी और मशरिक से तिलू होते हुए सूरज की ताज़ादम किरणें थकी मांदी रात को अलविदा कह रही थी। लेकिन गुज़िश्ता रात से शुरू होने वाला इनका ये कठिन सफ़र अभी तक जारी था। उनकी ताकतवर जीप दियो हेकल पहाड़ों के दरमियान सहमी हुई सड़क पर सुस्त रफ्तारी से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी। जगदीश ने तहद्दे नज़र फैले हुए कुदरती मनाजिर की दिलकशी आंखों में समेटते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठे अपने इकलौते हमसफ़र चमन की जानिब देखा, जिसका चेहरा हस्बे मामूल बिल्कुल सपाट और लब किसी इस्म का विट कर रहे थे। अभी कितना सफ़र बाकी है चमन? 15-20 मिनट बाद हम अपनी मंजिल पर होंगे। जगदीश के लहजे में छुपी उकताहट को महसूस करते ही चमन पूरे सफ़र के दौरान पहली मर्तबा मुस्कुराया था। हिम्मत है तुम्हारी यार कि सारी रात इस दुश्वार गुजार रास्ते पर जीप दुराते रहे हो, जबकि मुझे तो सड़क के दोनों जानिब मुंह खोले गहरी खाइयों को देख देख कर मारे खौफ की पसीना आ रहा था। जगदीश ने उसे शानदार ड्राइविंग पर भरपूर दाद दी। हौसला अफजाई का शुक्रिया दोस्त। वैसे बताता चलूं कि मैं इन रास्तों पर सफ़र करने का आदी हूँ। शायद इसीलिए अंदर का खौफ भी मर चुका है। आप यूं समझें कि इन बुलंद पहाड़ों ने मुझे अपने बेटे की तरह पाला है। हमारा गांव भी रूपनगर के करीब ही है, मैं वहीं पैदा हुआ था। अब तो इस इलाके में काफ़ी तरक्की हो गई है। हमारे बचपन में तो सड़कों और गाड़ियों का नामो निशान तक नहीं था। सिर्फ खच्चर और घोड़े ही इन नाहमवार दुश्वार गुजार रास्तों पर आमदोरफ्त का जरिया हुआ करते थे। खैर छोड़ें आप, ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है। आप सुनाएं, रात कैसी गुजरी? चमन ने मौजू बदलते हुए पूछा। मैं तो रात भर खूब मज़े से सोया था, बल्कि हैरत है कि हचकोले खाने के बावजूद भी मुझे अच्छी नींद आई और मेरी आंख नहीं खुली। इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं। दरअसल रवानगी से पहले मैंने आपकी जूस में नींद की दवा मिला दी थी। चमन ने मुस्कुराते हुए उसकी गलत फहमी को दूर किया। मगर ऐसा क्यों किया? जगदीश बेइख्तियार चौंका। राजा साहिब का हुक्म था। वजह? ताकि सफ़र की तवालत आपको बोर न कर दे। चमन ने जवाब दिया। तो क्या यहाँ आने वाले हर मेहमान के साथ यही नुस्खा आजमाया जाता है? जगदीश ने उसकी बात सुनकर सर हिलाते हुए पूछा। यहाँ मेहमान बहुत कम आते हैं, या यूं समझे कि ना होने के बराबर लोग आए होंगे मेरी पूरी मुलाजमत के दौरान। फिर इससे पहले कि वो मजीद कुछ पूछता, जीप ने एक देव कामत पहाड़ के गिर्द चक्कर लगाते हुए दाएं जानिब मोड़ काटा तो कुछ फासले पर दिखाई देने वाली स्याह पत्थरों से बनी किलानुमा इमारत ने पहली नज़र पड़ते ही जगदीश को अपने शहर में जकड़ लिया। ये कौन सी इमारत है? उसने हैरत और इश्तियाक से पूछा। हमारी मंजिल, चमन ने मुख्तसर सा जवाब दिया और दोबारा खामोश हो गया। जो वो लोग इमारत के करीब पहुंचते जा रहे थे, कशिश के साथ साथ उसकी वहशत भी बढ़ती चली जा रही थी। बस बाबू, जीप से आगे नहीं, अब इससे आगे नहीं जा सकती। चमन की आवाज़ ने उसे ख्यालात के भंवर से खींच निकाला। हवेली और सड़क के दरमियान खाई पर मुअल्लक काफ़ी कमज़ोर पुल है। ये पुल जीप का बोझ सहार नहीं सकेगा, इसलिए आपको पैदल ही मेन गेट तक जाना होगा। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। जगदीश ने इस बात में सर हिलाया और अपना इकलौता सफरी बैग कांधे पर लटकाकर लकड़ी से बने उस छोटे से हस्ताहाल पुल की जानिब बढ़ा, जो सड़क के आखिरी कोने और इमारत के मेन गेट के दरमियान आमदोरफ्त का वाहिद रास्ता था। पुल पार करते ही उसने धड़कते दिल के साथ हवेली के आहनी गेट पर दस्तक दी। अभी चंद सेकंड ही गुजरे थे कि एक निहायत ही गराहट आवाज उसे सुनाई दी।
اور پھر گیٹ کے ستون پر بیٹھی ایک کالی بلی نے جگدیش پر حملہ کر دیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس اچانک نازل ہونے والی آفت سے بچنے کی کوشش کرتا، بلی کا نوکیلا پنجہ اس کی گردن کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ حملہ اتنا اچانک تھا کہ جگدیش کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی خاص پاختہ ہو کر تیزی سے واپس پلٹا اور پیچھے پڑے پتھر سے ٹھوکر کھا کر منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ زمین پر گرنے سے اس کا سر ایک نوکیلے پتھر سے جا ٹکرایا تھا، جس کے نتیجے میں اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ جگدیش نے سر جھٹک کر دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی، مگر ذہن پر چھا جانے والی تاریکی نے شفاف مناظر کو دھندلا کر کے اسے زمین بوس ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ روپ نگر کے ان اجنبی راستوں پر جگدیش کی موجودگی کی وجہ اخبار میں شائع ہونے والا وہ اشتہار تھا جس میں پرکشش تنہا اور دیگر مراعات کے ساتھ ایک ہاؤس کیپر کی اسامی کے لیے درخواستیں طلب کی گئی تھی۔ پیو بکس کے ایڈریس پر درخواست ارسال کرنے کے چند روز بعد ہی جگدیش کو شہر کے مشہور 5 اسٹار ہوٹل میں انٹرویو کے لیے بلا لیا گیا، جہاں ایک خوش پوش ادھیر عمر آدمی اس کا منتظر تھا۔ مختصر انٹرویو میں کامیابی کے بعد جگدیش کی تقرر کے ضمن میں اس شخص نے صرف ایک شرط رکھی کہ وہ اس ملازمت کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرے گا۔ شرط نہایت ہی معمولی تھی، چنانچہ اس نے فوراً ہاں کر دی۔ جواباً ادھیر عمر شخص نے بریف کیس کھول کر ایک لفافہ نکالا اور جگدیش کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا، اس میں کچھ ایڈوانس اور وہ تمام ہدایات ہیں جن پر تمہیں عمل کرنا ہوگا، لیکن یاد رہے غداری کی سزا موت ہوا کرتی ہے۔ تم جہاں بھی جاؤ گے ہماری نظروں کے سامنے رہو گے۔ اس وارننگ کا مقصد تمہیں خوفزدہ کرنا نہیں بلکہ صرف صورتحال سے آگاہ کرنا ہے۔ امید ہے تم برا نہیں مناؤ گے۔ جی بہت بہتر۔ ہاتھوں میں بہت سے بڑے نوٹوں کی گرمی محسوس کرتے ہی جگدیش کے پاس کہنے کے لیے ان 2 الفاظ کے سوا کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ چنانچہ مقابل کی ہر بات پر اسبات میں سر ہلانے کے بعد وہ گھر لوٹ آیا تھا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے لفافہ کھولا تو اس میں کڑکتے نوٹوں کے ہمراہ ایک ہدایت نامہ بھی موجود تھا، جس کے مطابق 3 روز بعد اسے مجوزہ ٹرین سے راجکوٹ پہنچنا تھا، جہاں اس کا استقبال چمن نامی ڈرائیور نے کر کے اسے روپ نگر میں راجہ بہادر سنگھ تک پہنچانا تھا۔ لیکن دوران سفر اسے چمن سے کسی قسم کے سوال کی اجازت ہرگز بھی نہیں تھی۔ اپنے حالات بدلنے اور سنہری خوابوں کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے اسے یہ ملازمت ہر حال میں کرنا تھی، چنانچہ اس نے روپ نگر جانے کا حتمی فیصلہ کر لیا اور تیسرے دن مقررہ ٹرین کے ذریعے راجکوٹ روانہ ہو گیا۔ یہی اس کی زندگی کے اس اچھوتے سفر کا مختصر پس منظر تھا۔ جانے کس وقت اسے ہوش آیا تو وہ ایک خوبصورت کمرے میں گداز بستر پر موجود تھا۔ کچھ دیر خالی نظروں سے اس چھت کو گھورنے کے بعد اس نے دائیں جانب سر گھمایا تو سامنے موجود 2 ضعیف افراد کو دیکھتے ہی اسے ماضی کے واقعات یاد آنے لگے۔ شکر ہے کہ تمہیں ہوش آیا، ورنہ ہم تو پریشان ہو گئے تھے، ان میں سے ایک شخص نے اطمینان کی سانس لیتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جگدیش کراہ کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اٹھو نہیں، تم سکون سے لیٹے رہو۔ میں راجہ بہادر سنگھ ہوں اور یہ میرا خاص ساتھی شیلیندر ہے۔ میں نے ہی تمہیں یہاں بلایا ہے۔ راجہ بہادر نے اپنا اور پاس بیٹھے ہوئے اس ملازم کا تعارف کروایا۔ مجھے افسوس ہے کہ میرے آتے ہی آپ لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دراصل دروازے پر دستک دیتے ہی ایک کالی بلی نے مجھ پر حملہ کر دیا تھا۔ میں ہڑبڑا کر پیچھے ہٹا تو پاؤں پھسل گیا اور سر پتھر سے ٹکرایا۔ جگدیش کے لہجے میں شرم ساری تھی۔ کوئی بات نہیں، شکر ہے کہ تمہیں گہری چوٹ نہیں لگی۔ ویسے وہ ہماری پالتو بلی ہے، کسی کو تنگ نہیں کرتی، لیکن مجھے حیرت ہے کہ جانے کیوں تمہیں دیکھتے ہی اس نے تم پر حملہ کر دیا۔ راجہ نے شفقت بڑے لہجے میں کہا اور پھر چند لمحے توقف کے بعد دوبارہ بولے، آج میں تھوڑا مصروف ہوں، تم بھی آرام کرو، کل ناشتے کی میز پر ملاقات ہوگی، اور ہاں اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو شرمانا نہیں، شیلیندر ہر وقت تمہاری خدمت کے لیے موجود رہے گا۔ یہ کہہ کر راجہ صاحب کرسی سے اٹھے اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ سارا دن راجہ صاحب نے سو کر گزارا، سفر کی تھکان اتری تو بالکل حشاش بشاش ہو گیا۔
اگلی صبح ناشتے کی میز پر اس کی ملاقات دوبارہ راجہ صاحب سے ہوئی تو انہوں نے اسی شفقت کا مظاہرہ کیا، مگر صاف محسوس ہو رہا تھا ان کی آنکھوں میں گہرا اضطراب تھا۔ کیا آپ اس حویلی میں اکیلے رہتے ہیں؟ جگدیش نے چائے کا گھونٹ حلق سے اتارتے ہوئے پوچھا۔ بس یوں ہی سمجھ لو، راجہ صاحب نے جواب دیا۔ اور بیوی بچے؟ میں نے شادی نہیں کی۔ اتنی جائیداد اور وسائل ہونے کے باوجود آپ تنہا ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ دولت ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتی میرے بچے۔ بعض دکھ انسان کو اندر سے اس قدر کھوکھلا کر دیتے ہیں کہ بیرونی دنیا کی رنگینی ان کا مداوا نہیں کر سکتی۔ میں بھی کسی ایسے ہی قرب میں مبتلا ہوں۔ راجہ صاحب ایک نہایت ہی مہذب انسان تھے، لیکن ان کی اکثر باتیں جگدیش کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی وہ دونوں حویلی کے خوبصورت راستوں سے گزرتے ہوئے عمارت کے عقب میں واقع وسیع و عریض باغیچے میں آ گئے اور راجہ صاحب دیر تک اسے اپنے اجداد کی کہانیاں سناتے رہے۔ دوسرے دن کام کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ راجہ صاحب اپنی حویلی کے عقبی حصے میں علاقے کے بچوں کے لیے ایک اسکول کی عمارت تعمیر کروا رہے تھے، جبکہ جگدیش کو اس کام کی نگرانی کا حکم دیا گیا تھا۔ راجہ صاحب نے مزدوروں کا انتظام بھی گرد و نواح سے کیا تھا اور عمارت کی تعمیر کے لیے بنیادوں کی کھدائی ہو رہی تھی۔ راجہ صاحب کی یہ محل نما حویلی وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ عمارت کے عقبی حصے میں پرانی حویلی کا ایک کھنڈر نما حصہ بھی موجود تھا، جسے مدتوں پہلے راجہ صاحب کے اجداد استعمال کیا کرتے تھے۔ ایک دن شام ڈلے جگدیش کام ختم کروانے کے بعد چہل قدمی کرتا ہوا کھنڈر کی جانب آ نکلا۔ وہ اس قدیم عمارت کے بچے کچے آثار، عمارت کی اصل بناوٹ کا اندازہ لگا رہا تھا کہ اچانک ایک نسوانی آواز کانوں میں پڑتے ہی بری طرح وہ چونک پڑا۔ یہ آواز کسی نوجوان لڑکی کے گنگنانے کی تھی۔ اس قدر شیریں تھی کہ جگدیش بے اختیار اس کی جانب کھینچتا چلا گیا۔ وہ کھنڈر کی ہستہ حال راہداری میں کسی معمول کی طرح آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک ایسے روشندان کے سامنے موجود تھا جو وہاں موجود تہھانے میں ہوا کی آمد و رفت کے لیے بنایا گیا تھا۔ آواز اسی تہھانے سے آ رہی تھی۔ اس نے قریب پہنچ کر روشندان کے اندر جھانکا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ تہھانے میں ایک نوجوان لڑکی فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جگدیش اسے دیکھتے ہی الجھن کا شکار ہو گیا تھا، کیونکہ اس کی معلومات کے مطابق پوری حویلی میں عورت نام کی کوئی مخلوق موجود ہی نہیں تھی۔ کیسے ہو تم جگدیش؟ جیسے ہی لڑکی کی نظر جگدیش پر پڑی، وہ یوں مسکرا کر مخاطب ہوئی جیسے مدتوں سے جگدیش کو جانتی ہو۔ دوسری جانب جگدیش ایک اجنبی لڑکی کی زبان سے اپنا نام سنتے ہی سٹپٹا کر رہ گیا تھا۔ باہر کیوں کھڑے ہو؟ اندر آ جاؤ۔ چند قدم کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں سے سیڑھیاں تہھانے میں آتی ہیں۔ اس کی بات سن کر جگدیش دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھا اور سیڑھیاں اتر کر تہھانے میں جا پہنچا۔ کمرے میں جا بجا پرانا سامان بکھرا ہوا تھا اور بائیں دیوار کے پاس وہ لڑکی زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ لڑکی کا حسین چہرہ دیکھتے ہی جگدیش مارے حیرت کے پلکیں جھپکانا بھول گیا تھا۔ اس معجبین نے اپنا سارا جسم سیاہ چادر سے لپیٹ رکھا تھا، لیکن چہرہ کھلا تھا۔ جگدیش ابھی اس سے بات کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ لڑکی کے پاؤں میں بندھی مضبوط زنجیر دیکھ کر اسے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ زنجیر کا دوسرا سر دیوار کے ساتھ نصب کنڈے سے بندھا ہوا تھا۔ تو کیا اس لڑکی کو یہاں قیدی بنا کر رکھا گیا ہے؟ جگدیش ابھی اس بات پر غور ہی کر رہا تھا کہ لڑکی کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ تم یقیناً راجہ بہادر سنگھ کی حویلی میں نئے آئے ہو؟ ہاں، مگر تم کون ہو اور مجھے کیسے جانتی ہو؟ جگدیش نے سرتپا گھورتے ہوئے اس کی جوانی کو خراج تحسین پیش کیا۔ میرا نام روپا ہے، تم مجھے دوست سمجھ سکتے ہو۔ یہ کہتے ہی لڑکی تہھانے کے باہر ہلکی سی آہٹ پر چونک کر بولی، اس وقت تمہارا یہاں رکنا بالکل ٹھیک نہیں۔ تم فوراً واپس لوٹ جاؤ۔ اگر دوبارہ مجھ سے ملنا چاہو تو آدھی رات کے بعد آنا، لیکن یاد رہے مجھ سے ملاقات کا ذکر راجہ صاحب سے ہرگز مت کرنا، ورنہ تم کسی بہت بڑی مشکل میں پھنس سکتے ہو۔ لیکن تم، اس وقت تمہارا یہاں رکنا خطرناک ہو سکتا ہے، باقی باتیں پھر پوچھ لینا۔ ابھی تم فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ روپا نے اس کی بات کاٹ کر کہا تو جگدیش
رات کو دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے تیزی سے واپس لوٹ گیا۔ روپا سے مختصر ملاقات میں جگدیش کو اتنا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی راز ہے، مگر یہ ہے کون، اسے کیسے جانتی ہے اور کس جرم کی پاداش میں سزا کاٹ رہی ہے، یہ سوالات اسے چین سے نہیں سونے دے رہے تھے۔ رات کے کھانے کے بعد وہ اپنی کمرے میں پہنچا تو اسے ایک پل سکون نہیں آ رہا تھا، چنانچہ اس نے روپا سے دوبارہ ملنے کا فیصلہ کیا اور بستر میں گھس کر نصف شب کا انتظار کرنے لگا۔ رات 12 بجے کے بعد جگدیش حویلی کی مرکزی عمارت سے باہر آیا تو موسم کافی خراب تھا۔ حویلی میں مستقل ملازم کی تعداد ویسے بھی کم تھی، اس لیے وہ سکون سے جلتا ہوا کھنڈر کی جانب بڑھا اور تہخانے کی سیڑھیاں اترتا روپا کے سامنے جا پہنچا۔ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں جگدیش، بہت دیر کر دی تم نے آنے میں، روپا اسے دیکھتے ہی بےتابی سے بولی۔ تو جگدیش ربوٹ کی طرح چلتا ہوا اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ کھڑے کیوں ہو؟ آؤ میرے قریب بیٹھو۔ جواباً جگدیش اسبات میں سر ہلا کر آگے بڑھا اور اس کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ چراغ کی مدھم روشنی میں روپا بہت ہی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی اور نہایت پرکشش دکھائی دے رہی تھی۔ روپا کے حسن کی رعنائیاں دیکھ کر جگدیش محو ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ویرانے میں اتنی حسین لڑکی بھی اسے مل سکتی ہے۔ قدرت نے روپا کو اپنے ہاتھوں سے تراشا تھا، جگدیش اس کے سحر میں ڈوب کر رہ گیا تھا۔ پھر اچانک روپا کے ہونٹ تھرتھرائے اور وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے، میں خود بھی تم سے ملنے کے لیے بےتاب تھا۔ جگدیش کی بات سن کر اس کے تراشیدہ ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کائنات کا سارا حسن اس کے چہرے پر سمٹ آیا ہو۔ وہ دونوں بہت دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ اسی دوران روپا نے انکشاف کیا کہ راجہ بخادر سنگھ اس کا چچا ہے اور نہایت ہی ظالم انسان ہے۔ روپ نگر کی یہ حویلی میرے پتا کی ملکیت تھی، جس پر راجہ بخادر سنگھ نے ان کے مرتے ہی قبضہ جما لیا تھا اور اپنے حق کی آواز بلند کرنے پر روپا کو اس تہخانے میں بند کر دیا تھا۔ لیکن تم مجھے کیسے جانتی ہو؟ جگدیش نے اس کی بات سن کر پوچھا۔ حویلی میں میرے چند وفادار ملازم بھی موجود ہیں جو مجھے وہاں ہونے والی ہر بات کی اطلاع دیتے رہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ راجہ بہادر نے تمہیں اپنے کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے روپ نگر میں بلایا ہوگا اور پھر مطلب پورا ہوتے ہی تمہیں بھی پہلے بلائے جانے والے ملازمین کی طرح قتل کر کے اسی حویلی کے کسی ویران حصے میں دفن کر دیا جائے گا۔ روپا نے یہ راز یوں بیان کیا تھا جیسے اس کے لیے معمول کی بات ہو، لیکن اس خبر نے جگدیش کی رگوں میں دوڑتا خون منجمد کر دیا تھا اور ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا تھا کہ وہ ابھی چپکے سے حویلی کو چھوڑ کر شہر کی طرف بھاگ جائے۔ روپا اسے اپنے خاندان کے بارے میں بتانا چاہ رہی تھی، مگر جگدیش تو صرف اسی کے بارے میں ہی جاننے کا خواہش مند تھا جس نے اس کے دل کا قرار لوٹ لیا تھا۔ تم نے ابھی تک اپنے بارے میں کچھ خاص نہیں بتایا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ دھیرے دھیرے تم پر خود بخود سب راز کھلتے چلے جائیں گے، روپا نے مسکرا کر جگدیش کو کہا۔ کیا اس دنیا میں راجہ بخادر کے علاوہ تمہارا کوئی نہیں؟ نہیں، روپا کے لہجے میں اداسی تھی۔ پھر وہ اسے امید بھری نظر سے دیکھتے ہوئے بولی، لیکن اب تم ملے ہو تو احساس ہو رہا ہے کہ میری تنہائی دور ہو جائے گی۔ جگدیش اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر خوشی سے جھوم اٹھا تھا اور اسے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پہلی ہی ملاقات میں وہ دونوں ایک دوسرے سے کافی حد تک بے تکلف ہو گئے تھے۔ اس دوران جگدیش نے بھی اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا ڈالا تھا۔ وہ دونوں بہت دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ رات تقریباً گزر چکی تھی، اب واپس جانا ضروری تھا کیونکہ انہیں اس ملاقات کو راجہ سے ہر صورت خفیہ رکھنا تھا۔ چنانچہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی جگہ سے واپسی کے لیے اٹھا تو روپا اسے الوداع کہنے کے لیے کمرے میں اس حد تک آئی جہاں تک اس کے پاؤں اسے بندی زنجیر نے اجازت دی تھی۔ بوقت جدائی روپا نے اسے پیار بڑی نظروں سے دیکھا اور پر امید لہجے میں بولی، کل پھر آؤ گے نا؟ اگر تم بلاؤ گی تو ضرور آؤں گا، ضرور آنا، مگر رات کی تاریکی میں شدت سے تمہارا انتظار کروں گی۔ جواباً جگدیش نے مسکرا کر سر ہلایا اور واپس اپنے کمرے میں لوٹ آیا۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو وہ پھر روپا سے ملنے کے لیے رات کا منتظر تھا۔
اس کا دل کام میں بالکل نہیں لگ رہا تھا، مگر وہ خود کو مصروف رکھنا چاہتا تھا تاکہ کسی کو بھی ان کی خفیہ ملاقاتوں کی بھنک نہ پڑ سکے۔ جیسے تیسے دن گزرا تو وہ سر شام ہی کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ راجہ بہادر سنگھ ان دنوں کسی دوسرے شہر میں گئے ہوئے تھے، جس کے باعث اسے کوئی خاص مصروفیت بھی نہیں تھی۔ رات کو مقررہ وقت پر پھر جگدیش روپا سے ملنے کے لیے تہانے میں پہنچ گیا تھا۔ روپا نے اس کا نہایت پرتپاک انداز میں استقبال کیا۔ آج اس کی نوازشیں جگدیش پر کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی تھیں۔ اس نے جگدیش کے لیے اپنے وفادار ملازم کے ذریعے کافی اقسام کی چیزیں کھانے کے لیے منگوائی تھی اور نہایت ہی محبت سے اپنے ہاتھوں سے جگدیش کو کھلا رہی تھی۔ روپا جگدیش کی زندگی میں آنے والی پہلی عورت تھی اور وہ خود بھی اسے بہت پسند کرنے لگا تھا، لیکن اس ملاقات کے دوران ایک بات وہ خصوصی طور پر محسوس کر رہا تھا۔ روپا نے ابھی تک خود کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ تم کیوں نہیں کھا رہی؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکا۔ میری طبیعت کچھ خراب ہے، اس لیے آج صرف دودھ پر گزارا کروں گی، روپا نے جواب دیا تو جگدیش نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا دودھ کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا تو وہ چسکیاں لینے کے سے انداز میں دودھ پینے لگی۔ جگدیش کو اس کے دودھ پینے کا انداز کچھ عجیب سا لگا تھا، مگر اس نے کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ دودھ کا گلاس خالی کرنے کے بعد روپا نے اس کی جانب فدا ہو جانے والی نظروں سے دیکھا۔ تمہیں پا کر میں اپنا ہر دکھ ہر درد بھول گئی ہوں، کاش ہم ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے۔ روپا کے آخری جملے میں چھپا درد محسوس کرتے ہی جگدیش بے چین سا ہو گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان یہ تیسری ملاقات تھی، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ایک دوسرے کو صدیوں سے جانتے ہوں۔ روپا کی گداس باہیں جگدیش کی گردن کے گرد حمائل تھی اور اس کے وجود سے اٹھنے والی بھینی بھینی خوشبو جگدیش کو پاگل کیے جا رہے تھے۔ اس کے انداز میں اتنی وافدگی تھی جیسے آج اپنا سب کچھ وان کر دینے کا فیصلہ کر بیٹھی ہو۔ اس کی آنکھوں میں گلابی ڈورے تیرنے لگے تھے اور وہ جگدیش کی زبان سے اقرار محبت سننے کے لیے بے قرار دکھائی دے رہی تھی۔ روپا، میں ایک غریب آدمی ہوں، جبکہ تم ایک بہت بڑی جاگیر کی مالک ہو۔ تم میرے ساتھ خوش نہیں رہ سکو گی۔ محبت دولت کی محتاج نہیں ہوا کرتی۔ جب میں اپنا سب کچھ کھو کر اس قید میں رہ سکتی ہوں تو تمہارے ساتھ کیوں نہیں؟ اس کی دلیل سن کر جگدیش یکدم خاموش ہو گیا۔ روپا کے قرب نے اسے واقعی دیوانہ سا بنا دیا تھا، لیکن اسے اپنے حالات کا بخوبی اندازہ تھا، جیسے بھی فی الحال اور راجہ بہادر سے دشمنی مول لینے کی پوزیشن میں وہ ہرگز نہیں تھا۔ جگدیش، تم مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلے جاؤ گے؟ وہ جیسے اس کے دل کا حال پڑھ رہی تھی۔ میں بہت غریب آدمی ہوں، لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھائیں گے کہ میں نے تم سے دولت کے لالچ میں شادی کی ہے اور اب تم سے اپنی محبت کی قیمت وصول کر رہا ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ تم ایک خوددار آدمی ہو، اس لیے میں تمہاری عزت پر حرف نہیں آنے دوں گی۔ میں تمہیں دولت کے حصول کا ایک ایسا طریقہ بتاؤں گی جس سے تم بہت جلد مالدار بن جاؤ گے اور تم پر کسی کا کوئی احسان بھی نہیں ہوگا، لیکن ڈرتی ہوں کہ کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ ایسا کون سا طریقہ ہے؟ کھل کر بات کرو۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہوں۔ جگدیش کا اشتیاق بڑھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں وہ طریقہ بتا دیتی ہوں، مگر وعدہ کرو یہ راز تم کسی کو بھی نہیں بتاؤ گے۔ تم مجھ پر مکمل بھروسہ کر سکتی ہو، جگدیش پرجوش لہجے میں بولا تو روپا چند لمحے توقف کے بعد دھیمے لہجے میں بولی، یہ راز میرے پتا جی نے مجھے مرنے سے پہلے بتایا تھا، لیکن یہ آسان کام بھی نہیں ہے۔ اگر تم کسی طرح سام کا من حاصل کر لو تو دولت کا حصول تمہارے لیے مشکل نہیں رہے گا۔ میں سمجھا نہیں۔ من کا لفظ سن کر جگدیش نے حیرت سے کہا، دنیا میں پائے جانے والے سانپوں میں سے ایک خاص قسم اجگر بھی ہے۔ جب کوئی اجگر سانپ 300 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو خود کو امر کرنے کے لیے من حاصل کر لیتا ہے، جسے وہ اپنی زندگی سے بھی عزیز تر رکھتا ہے۔ اس کے بعد اندھیری راتوں میں جب اجگر مست ہوتا ہے تو کسی ویران مقام پر جا کر تنہائی میں من کو منہ سے باہر اگل دیتا ہے اور پھر اس سے خوب جی بھر کر کھیلتا ہے اور دل بھر جانے کے بعد من کو دوبارہ اپنے منہ میں رکھ لیتا ہے۔ روپا نے من کے بارے میں تفصیل بتائی تو جگدیش اس کی بات سمجھ گیا۔ اس نے خود بھی اپنے بزرگوں سے سام کے من کی کہانیاں سن رکھی تھی کہ اس من کو پانے والا قسمت کا دھنی بن جاتا ہے، لیکن اسے حاصل کرنا جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے۔ روپا کی نشیلی آنکھوں نے جگدیش کو مکمل طور پر اپنے سحر میں جکڑ رکھا تھا۔
चुनाची उसकी दिलचस्पी बढ़ती देखकर दोबारा मुखातिब हुई। यहाँ से 2 मील शुमाल में एक दरिया बहता है, जिसके किनारे किनारे कच्ची सड़क रोशनकोट गांव की तरफ जाती है। मन के हसूल के लिए तुम्हें उसी सड़क पर चलते हुए गांव के स्कूल तक जाना होगा और फिर स्कूल की दीवार के साथ मुड़ने वाली दूसरी सड़क पर पहुंचकर करीबन 3 फरलांग तक आगे बढ़ना होगा। वहां तुम्हें बरगद का एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देगा, जिसके इर्द गिर्द चटियल मैदान है। यही वो जगह है जहां अंधेरी रातों में अजगर सबसे छुपकर मन से खेलने के लिए आता है। ठीक है, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं हर सूरत मन को हासिल करके रहूंगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर मन से खेलते समय उजर की आंख तुम पर पड़ गई तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम्हें पाने के लिए मैं हर खतरा मोल लेने का अज़्म कर चुका हूँ। वो मुस्कुराकर रूपा के चेहरे पर झुका। तुम्हारे कामयाब लौटते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि मन हासिल करने के बाद राजा बहादुर सिंह भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। रूपा ने मदहोश लहजे में एक बार फिर इकरारे वफा किया तो जगदीश ने उसे अपनी बाहों के हिसार में जकड़ लिया। रोशनपुर का इलाका जगदीश के लिए अजनबी था, लेकिन रूपा के हुस्न का ऐसा जादू चला था कि उसने बिना सोचे समझे वहां जाने की हामी भर ली थी। दरिया पर पहुंचकर जगदीश ने एक राहगीर से स्कूल का रास्ता दरियाफ्त किया और फिर उसी कच्ची सड़क पर हो लिया जो बरगद के उस बूरे पेड़ तक जाती थी। मंजिल के करीब पहुंचकर उसके दिल में एक अनजाना सा खौफ अंगड़ाई लेने लगा था, लेकिन रूपा की नशीली आंखों के खुमार और उसे पा लेने की ख्वाहिश ने जगदीश का हौसला बढ़ा दिया था। वो सुनसान सड़क पर आगे बढ़ता चला जा रहा था। आम हालात में अगर उससे उस पुरअसरार मुकाम पर आना पड़ता तो उसका दिल धड़कना भूल जाता था, मगर आज तो वो नई तरंग में था। वो रूपा के ख्यालों में मस्त आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। बरगद के पेड़ तक पहुंचा था कि एक तेज सरसराहट सुनते ही वो चौंक उठा। ये आवाज करीबी खेत से आ रही थी। आवाज सुनते ही वो करीबी दरख्त की ओट में हो गया। कुछ देर बाद उसने तारीकी के बावजूद कई फुट लंबे एक मोटे ताजे सांप को खेत से निकलकर मैदान में आते देखा। उन दोनों के दरमियान बमुश्किल चंद गज का फासला था। एक मुकाम पर पहुंचकर सांप कुछ देर के लिए यूं साकित हो गया जैसे माहौल में खतरे की बू सूंघ रहा हो। फिर उसने धीरे धीरे अपना फन फैलाना शुरू कर दिया और गर्दन तान कर झूमने लगा। जगदीश दरख्त की ओर से ये सारा तमाशा वाज़े तौर पर देख रहा था। सांप कुछ देर तक मस्ती के आलम में झूमता रहा और फिर अचानक ही मुंह खोलकर रोशनी का एक गोला बाहर उगल दिया जो छोटी सी गेंद से मुशाबे था। उस गोले से खारिज होने वाली रोशनी इतनी तेज थी कि मैदान का वो हिस्सा जहां सांप मौजूद था अच्छा खासा रोशन हो गया था। जगदीश हैरत से सांप को उस गेंद से खेलता देख रहा था। अब उसे यकीन हो गया था कि ये वही सांप है जिसकी उसे तलाश थी। अब जगदीश के दिल की धड़कन तेज होने लगी थी और वो मन के हसूल के लिए पहलू बदलने लगा था। सांप बदसूर मस्ती के आलम में झूमते हुए मन से दिल बहला रहा था। फिर मौका पाते ही जगदीश अपनी जगह से हरकत में आया और निहायत ही तेजी से दबे पांव चलता सांप के उकब में पहुंच गया। अब उसके हाथ में वो कुदाल था जो वो साथ में लाया था। चुनाचे अगले ही लम्हे उसने वो कुदाल पूरी कुव्वत से सांप के सर पर दे मारा। हमला इतना अचानक और शदीद था कि सांप अपनी अटकेलियां भूलकर दर्द से दोहरा हो गया था। उसे तकलीफ में पाते ही जगदीश ने यके बाद दीगरे चंद और वार करके सांप को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। अब उसके भारी वजूद में हरकत न होने के बराबर रह गई थी। सांप के साकित होते ही जगदीश ने करीब परामन उठाकर रुमाल में लपेटा और वापसी के लिए दौड़ लगा दी। सर पर दौड़ते हुए वो कई बार ठोकर खाकर मुंह के बल जमीन पर गिरा, मगर रूपा तक जल्द अज जल्द पहुंचने की ख्वाहिश ने उसे हौसला न हारने दिया। काफी देर बाद वो खामता हुआ उकबी दरवाजे से हवेली में दाखिल हुआ तो रूपा शिद्दत से उसका इंतजार कर रही थी। मुझे यकीन था जगदीश कि तुम कामयाब लौटोगे। रूपा जगदीश के हाथ में मन देकर खुशी से झूम उठी। वो तेजी से उसके करीब पहुंची और मन उसके हाथ से झिपट लिया। उसका इश्तियाक देकर जगदीश भी खुश दिखाई दे रहा था। अब इसका क्या करना है? कुछ देर बाद जगदीश ने पुरतजस्सुस लहजे में दरियाफ्त किया तो रूपा अपने ख्यालों से यूं चौंकी जैसे किसी ने उसे गहरी नींद से जबरदस्ती जगा दिया हो।
اب تم جا کر آرام کرو، اس کے استعمال کے بارے میں تمہیں کل بتاؤں گی۔ اور یہ من، تم اسے میرے پاس چھوڑ جاؤ، تم اس کی حفاظت نہیں کر سکو گے، میں اسے اپنے پاس محفوظ رکھوں گی اور کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر روپا نے جگدیش کو یوں نظر انداز کر دیا جیسے وہ کمرے میں موجود ہی نہیں۔ وہ من ہاتھ میں تھامے خوشی سے پاگل ہوئی جا رہی تھی اور اسے ہوا میں اچھال کر بچوں کی طرح کھیل رہی تھی۔ جگدیش اس کا بدلا ہوا رویہ دیکھ کر دھنگ رہ گیا تھا۔ وہ کچھ دیر تک وہیں کھڑا اس کی توجہ کا منتظر رہا اور پھر خاموشی سے واپس چل پڑا۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ روپا اسے الوداع کہنے کے لیے آگے نہیں بڑھی تھی۔ روپا کے بدلے ہوئے رویے نے جگدیش کو کافی حد تک بدل کر رکھ دیا تھا۔ واپس اپنے کمرے کی طرف جانے ہوئے وہ دل ہی دل میں مسلسل اسے کوس رہا تھا۔ پھر اچانک اس کی ذہنی روش میں تبدیلی رونما ہوئی اور وہ کمرے میں داخل ہونے کی بجائے واپس پلٹ پڑا۔ راجہ بہادر سنگھ 2 روز سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے، اس لیے جگدیش نے آج ہی معاملے کو نپٹانے کا فیصلہ کر دیا۔ اب اس کا رخ دوبارہ تہانے کی جانب تھا۔ اجگر کا من میں اپنی جان پر کھیل کر آیا ہوں، مگر روپا نے من حاصل کرتے ہی کیسی آنکھیں بدل لی ہیں اور کتنے آرام سے کہہ دیا ہے کہ کل بات کروں گی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ من ہاتھ آتی ہی اس کے دل میں کوئی کھوٹ پیدا ہو گیا ہو۔ اسی پہلو پر غور کرتے ہوئے جگدیش واپس تہانے کے سامنے پہنچا تو روشن دان سے روپا کے کہے سنائی دے رہے تھے۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے اسی وقت سیڑھیاں اترنے کا ارادہ ترک کر دیا اور اندر کی صورتحال جاننے کے لیے اسی روشن دان کی سمت بڑھا۔ اس نے قریب پہنچ کر روشن دان کے راستے اندر جھانکا تو روپا اپنے ہاتھ میں من تھامے زمین پر آلتی پالتی مارے پاگلوں کی طرح ہنس ہنس کر اس من سے باتیں کر رہی تھی۔ کتنا بھولا ہے میرا محبوب، میرے ایک اشارے پر میرے سب سے بڑے دشمن کو قتل کر کے من لے آیا۔ راجہ بہادر نے چالاکی دکھائی دی کہ جگدیش کو دھوکے سے یہاں لانے کے بعد ناگ دیوتا کی بھین چڑھا دے گا، جس سے اسے مزید شکتی حاصل ہوگی، کیونکہ وہ یہ راز جان گیا تھا کہ جگدیش اسی ساتھ میں پیدا ہوا تھا جس ساتھ میں ناگ دیوتا نے جنم لیا تھا۔ اس لیے جگدیش کی بھیڑ پیش کر کے وہ ناگ دیوتا کی نظروں میں سرخرو ہونا چاہتا تھا۔ لیکن میں نے صورتحال ہی بدل کر رکھ دی ہے۔ اب مجھے بھی قیدی نہیں رکھ سکے گا، کبھی شکست نہیں دے سکے گا، اب یہاں پر میرا ہی راج چلے گا۔ یہ کہتے ہی روپا کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی پیدا ہونے لگی اور اس کے سانسوں کی تیز آواز جگدیش کے کانوں تک بھی پہنچنے لگی۔ پھر اگلے ہی لمحے روپا نے اس من کو اپنے منہ میں ڈال لیا۔ اب اس کا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا، لیکن آنکھیں بدستور بند تھے۔ اگلے ہی لمحے جگدیش نے تہانے میں جو منظر دیکھا وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تہانے کا منظر اب بالکل بدل گیا تھا اور اس کے سامنے روپا کی جگہ فرش پر ایک بہت بڑی سیاہ ناگن کنڈلی مارے بیٹھی تھی۔ یہ منظر دیکھتے ہی جگدیش کو اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہوا۔ اسی لمحے جگدیش کو اپنے عقب میں کسی سام کی تیز پھنکار سنائی دی تو اس نے پھرتی سے مڑ کر پیچھے دیکھا تو رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے، کیونکہ سامنے وہی اجگر سام پھن پھیلائے زخمی حالت میں حملے کے لیے تیار کھڑا تھا، جسے وہ من حاصل کرنے کے بعد اپنی دانس میں ختم کر کے آیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ جگدیش سنبھل کر اپنے بچاؤ کی کوشش کرتا، اجگر حملہ کرنے کے لیے بجلی کی طرح تیزی سے اپنی جگہ سے اچھلا اور اگلے ہی لمحے اس کے زہریلے دانت جگدیش کی گردن میں اپنا زہر منتقل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اجگر کے زہر کا اثر اتنا تیز تھا کہ جگدیش لمحہ بھر کے لیے زمین پر گر پڑا۔ اس نے نیم بے ہوشی کے عالم میں اپنے قاتل کی جانب نظریں گھمائی تو موت کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی تمام راز اس کی ذات پر کھلتے چلے گئے، کیونکہ ان آخری لمحات میں جگدیش کے سامنے زخمی اجگر سانپ نہیں بلکہ راجہ بہادر سنگھ موجود تھا، جو اپنا من کھو دینے کے بعد انسانی روپ میں قہر آلود نظروں سے اسے گورے چلا جا رہا تھا۔